मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जिनको कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा बयान किया है और हम लोग उन्हीं मज़मूनों से जान छुड़ाते हैं। कुरान से वो चीज़ें निकालते हैं जो कुरान का असल टॉपिक है नहीं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया, कायनात को किसी ने बनाया है, कोई क्रिएटर है, ख़ुद ब खुद नहीं हो सकती इतनी ज़बरदस्त मैनेजमेंट। कल मैं किसी साइंटिस्ट की एक वीडियो देख रहा था, साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत उसको साइंस की नॉलेज थी, लेकिन उसने रेफरेंस साइंसदानों ही का दिया। बड़ी प्यारी मिसाल दी कि किसी कचरे की कुंडी में मुख्तलिफ़ किस्म की धातें पड़ी हुई हों, मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हों और एक बोइंग तैयारा बन जाए, एक जहाज़ बन जाए, उससे इत्तिफाक से बन जाए। तो इस बात का जितना इम्कान है ना, इतना ही इम्कान इस बात का है कि ये कायनात भी इत्तिफाक से खुद ब खुद बन गई। सितारे, चांद, सैयारे, इंसान, जानवर, तितलियां, ये बस ऐसे ही बन गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है भाई, नामुमकिन है। देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो, साइंस का जो टॉपिक है ना, साइंस में खुदा का खुदा नहीं है। बिलीव्स पे साइंस ईमान नहीं रखती है। साइंस नाम है जो हमारे मुशाहिदे से जो चीज़ हमें नज़र आएगी हम उसको मानेंगे, जो चीज़ हमारे मुशाहिदे में, तजर्बे में नहीं है हम उसको नहीं मानेंगे। यहाँ पर साइंस ने एक दावा किया है कि हम एक महदूद सोच तक जाएंगे, उससे आगे हम जाएंगे ही नहीं। यानी गोया साइंस ने एतराफ़ कर लिया है कि हमारी सलाहियतें महदूद हैं, तो हम महदूद रिसर्च कर सकते हैं, इससे आगे हम रिसर्च करेंगे ही नहीं। ये साइंस का एक ऐब है जिसको लोग खूबी समझते हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? साइंस नाम है, हम जब पढ़ते थे ना 9th क्लास में, जो साइंस के टॉपिक शुरू हुए तो उसमें ये बात पढ़ाई जाती है, हमारे टीचर भी एक्सप्लेन करते थे कि साइंसी हकीकत किसको कहते हैं। साइंसदान उसी चीज को मानेगा जो उसको नजर आएगी, जो एक्सपेरिमेंट के नतीजे में साबित होगी, उसको मानेगा साइंसदान। मजहब को नहीं, साइंस का मजहब से ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर जी आपने कहीं थ्योरी पढ़ी है साइंस की किसी किताब में, या कोई रिसर्च आई सामने, भाई ये रिसर्च आपने कहाँ से की है? जी ये फलाने पैगंबर का कौल है इसलिए हमने मान लिया। तो जाहिर है लोग कहेंगे भाई ये तो आप मजहब को किस में दाखिल कर रहे हो? साइंस में। ये फलां का कौल है या नहीं है, ये तो टॉपिक मजहब का है ना, क्या ख्याल है? तो साइंस नाम है मुशाहिदात का। अब जब साइंसदानों ने ये एतराफ़ कर लिया कि जो चीज़ तजर्बे से सामने आएगी, और तजर्बा किसे कहते हैं? आंखों से आपने कोई चीज़ देखी हो, कानों से आपने कोई चीज़ सुनी हो, या महसूस की हो आपने किसी चीज़ पे हाथ लगाया, आपको महसूस हुआ ये गर्म है, एक ख़ास दर्जे का उसका टेम्परेचर है। आपका तजर्बा गलत हो सकता है, आपने 10 आदमियों को तजर्बा करवा लिया, गर्म तवे पे हाथ रखवा लिया, आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के। तो ये साइंटिफिक तौर पर हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है कि ये क्या है, ये गर्म है भाई। 100 आदमियों ने हाथ लगाया, सबके हाथ जल रहे हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं भाई तजर्बे से साबित हुआ है कि ये तवा क्या है, गर्म है। तो हम तो एक सादा तजर्बा कर रहे हैं, साइंसदान यही चीज़ लैब में बड़ा टेक्निकल तरीके से कर लेंगे, थर्मोमीटर लगा के कर लेंगे। लेकिन साइंसी तरक्की शुरू तो ऐसे ही हुई है ना, पहले पहिया ईजाद किया, तो वो भी तो साइंसी मैकेनिकल साइंस है। वो पहिया ईजाद हुआ, सादगी से होते 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 टेक्निकल होती चली गई, लेकिन इकाई तो उसकी वही थी ना, आंख से जो चीज़ देख रहे हैं, कान से जो सुन रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं। तो खूब अच्छी तरह समझ लो, इंसान की आंखें महदूद सोचती हैं, देखती हैं, कान महदूद सुनते हैं, दिमाग महदूद सोचता है। तो जब हमने मान लिया कि साइंस जो चीज़ें मुशाहिदे पर आ रही हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकती,
اب مثال کے طور پر جو گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں, جو کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں, یہ وہی تو ہیں جو خوردبین سے دیکھ لی گئی ہیں. کچھ دیکھی ہیں, کچھ کو قیاس کیا ہے. اس سے آگے جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے 20 کائنات اس جیسی اور ہوں. تو محدود علم, محدود, اس میں سائنسدانوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ بھئی سائنس کیا ہے, محدود علم کا نام ہے, محدود نالج کا. یہی وجہ ہے کہ سائنس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. ترقی اسی چیز میں ہوتی ہے جو تنزل کا شکار ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو, آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہو تو ترقی ہوتی ہے کس لحاظ سے؟ طاقت کے لحاظ سے. ترقی ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ انتہائی مضبوط بن جاتے ہو. بچہ تو لڑکتا ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو بچے کی جسم میں ترقی ہوتی ہے, لینتھ کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے. تو ترقی ہو رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ ابھی بچے میں کیا ہے؟ تنزل ہے. ایک وقت جا کے جب انسان اپنی صحت کی انتہا کو پہنچتا ہے تو یہ ترقی رک جاتی ہے. جب رکے گی نا جس اسٹیپ پہ, ہم یہ کہیں گے یہ عروج ہے. جب تک کسی چیز میں ترقی ہو رہی ہے, یہ ترقی ہونا کمال بھی ہے کہ عیب بھی ہے؟ ترقی ہونا اس کی علامت ہے کہ اس میں ابھی سقم ہے, اس میں کچھ عیب ہے. ترقی نام ہے ایک اسٹیپ سے آگے جانے کا. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, ترقی کہتے ہیں نا اوپر چڑھنے کو. عربی میں ترقی کا جو لفظ ہے نا, رقیہ یرقا سے نکلا ہے. یہ رقیہ یرقا کا معنی بلندی کی طرف چڑھنا. رقیہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. تو ترقا نیچے سے اوپر کی طرف جانا. کیا مطلب؟ آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں تو کل اس سے ایک اسٹیپ آگے ہو جانا. تو ایک اسٹیپ انسان اوپر جب ہی جا سکتا ہے جب وہ نیچے ہو نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہا ہوں, اس کا مطلب ابھی آپ جس اسٹیپ پر ہیں وہ نیچے کے اعتبار سے تو اوپر ہے, لیکن اوپر کے اعتبار سے کیا ہے؟ نیچے ہے. تو اوپر کے اعتبار سے نیچے ہونا, اس میں کیا عیب ہے؟ آپ اس عیب کو ختم کر کے ایک اسٹیپ اور اوپر چلے جاتے ہو. تو اس کا مطلب کل آپ تھوڑا تنزل پر تھے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ایک ایسے اسٹیپ پہ پہنچتے ہو کہ اس کے بعد اسٹیپ ختم. اس وقت آپ کہو گے بھائی میں اس سیڑھی کی انتہائی بلندی پر ہوں, اب اس میں مزید ترقی میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں. تو جس چیز میں بھی ترقی ممکن ہوتی ہے تو ترقی کا امکان اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ ایک لحاظ سے ترقی پر ہیں لیکن ایک لحاظ سے آپ تنزل پر ہیں, کیونکہ اس کا مطلب ابھی مزید ریسرچ باقی ہے. تو ہر چیز میں ریسرچ ہو رہی ہے. میڈیکل سائنس میں بھی کہتے ہیں جدید تحقیق, جدید تحقیق. اب جو آج جدید تحقیق ہے وہ 10 سال پہلے وہ جدید تحقیق تھی جس کو آپ نے کہا بھائی یہ تو جدید تحقیق ہے بھائی. لیکن آپ مجھے بتاؤ, آج گوگل پہ کوئی 10 سال پرانی جدید تحقیق کو سرچ کرتا ہے کہ بھائی وہ تو جدید تحقیق 10 سال پہلے زبردست؟ نہیں بھائی, آج کی بتاؤ, آج کی بتاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا آج جو جدید تحقیق ہے جس کو آپ جس پہ 100% ایمان لا رہے ہو کہ چونکہ یہ جدید ہے تو 10 سال بعد یہ کیا ہوگی؟ قدیم ہوگی. لوگ اس کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے, بولیں گے میں لیٹسٹ رپورٹ لے کر آ بھائی, 10 سال پرانی میڈیکل سائنس کی رپورٹ نہیں چلے گی. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو نالج ہے نا, انسان کا جو علم ہے, اس میں روز بروز مادی علم اس میں ترقی ہو رہی ہے. یہ ترقی ہونا جہاں اس بات کی علامت ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے, وہاں اس بات کی علامت بھی ہے کہ ابھی تک ترقی کی بلندیوں پہ پہنچا نہیں ہے. عیب ہے اس کے اندر, اس کے علم میں عیب ہے. تو جب عیب ہے تو یہ مان لینا چاہیے ہمارا علم کامل نہیں ہے. تو سائنسی ترقی ہو رہی ہے نا, اب سائنسی ترقی. تو سائنسی ترقی کا کہنا یہ لفظ اس بات کی علامت ہے, سائنسی ترقی کا لفظ استعمال کرنا کہ اس میں ابھی بہت کچھ سقم باقی ہے جس کو آنے والے سائنسدان اس کمی کو پورا کریں گے, اور ان سے جو کمی رہ جائے گی تو اگلی صدی میں آنے والے سائنٹسٹ اس کو پورا کریں گے. تو یہ محدود علم ہے, محدود. اب خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھ لو, جب آپ کے پاس نالج محدود کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نالج کی جو سورس ہے نا ہمارے پاس وہ لامحدود نہیں ہے, وہ محدود ہے. وہ کیا ہے؟ محدود ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ جم میں جاتے ہو, پہلے دن 1 کلو کا ویٹ اٹھاتے ہو آپ, اگلے دن ترقی کر کے کتنا ویٹ اٹھاتے ہو؟ 2 کلو. پھر 1 2 6 مہینے محنت کرتے کرتے ترقی کر رہے ہو نا, پھر کتنا ویٹ اٹھاتے ہو؟ 3 کلو. یہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن یہ جو آپ ترقی کر رہے ہو, یہ جو آپ ویٹ اٹھانے کی آپ کے اندر صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ویٹ اٹھا رہے ہو جس سورس کے ذریعے, جس
جن انسٹرومنٹ کے ذریعے وہ آپ کے بازو ہیں, جن آلات کے ذریعے وہ کیا ہیں, آپ کے بازو, تو کیا اس میں ویٹ اٹھانے کی طاقت محدود ہے یا لامحدود ہے؟ بولو نا بھائی, محدود ہے نا. تو اس کا مطلب ایک اسٹیپ پہ جا کے آپ کیا ہو جاؤ گے, رک جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ باڈی بلڈر آئے اور جناب آج 1 کلو, پھر وہ بکرے شکرے کھائے اور پھر 2 کلو ویٹ, پھر 3 کلو, پھر 4 کلو, پھر 5 کلو, پھر 6 کلو. ایک دن آیا ایک ہاتھ میں زمین ایک ہاتھ میں آسمان اٹھا کے گھوم رہا ہے. کبھی ایسا دیکھا؟ یا ہاتھی کو کندھے پہ بٹھا کے گھوم رہا ہے. بھائی ایک لمٹ کے بعد جا کے اس کی بریک لگ جائے گی کہ بس اس سے آگے نہیں جا سکتا میں. تو انسان کی دماغی صلاحیت بھی ایک اسٹیپ پہ آگے بس, اور اب تک اس اسٹیپ پہ پہنچی نہیں ہے, جا رہی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کیا ہے بھائی, اس ٹاپ, اس سے آگے ہم سوچ سکتے ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ عجیب بات ہے, آپ اپنے بازوؤں کے بارے میں کہتے ہو بھائی یہ لمٹ ہے اس کی ایک. دوڑنے کو دیکھ لو, ٹانگوں سے ہم کیا کرتے ہیں, کسی زمانے میں چلا کرتے تھے, دوڑا کرتے تھے. اب ٹانگوں سے صرف یوں یوں کر کے ہلانے کا کام ہے. بیٹھا ہوا ہوگا نا بندہ, دیکھا ہوگا آپ نے, یوں ہلا, یہی کام رہ گیا بس. آفس میں جائے گا, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ایک یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ایک ڈاکٹر بتا رہے ہیں جب آپ بیٹھیں تو یوں یوں کیا کریں, ایکسرسائز ہوا کرے گی. یہ پوستیوں کے لیے پیکج نکالے ہیں ڈاکٹروں نے, ہیں یوٹیوب میں ویڈیو کہ آپ یوں کیا کریں, جب بیٹھیں تو یوں یوں کیا کریں, 5 منٹ یوں کیا کریں, پھر 5 منٹ یوں کیا کریں, اس سے شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے, واللہ عالم. تو یہ پوستیوں کے لیے نا اب نئے نئے پیکج آ رہے ہیں, بڑی زبردست ایکسرسائزز, کیونکہ پتہ ہے ڈاکٹروں کو کہ ہم نہیں ہلتے تو یہ کہاں سے ہلیں گے. تو ہم بچپن میں نا, ہم اسکول میں جاتے تھے تو ہماری ٹیچر ہمیں کہتی تھی یوں گردن یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, اس سے گردن کے مہرے ٹھیک ہوں گے, یعنی ایکسرسائز ہوگی. ہمیں ہنسی آتی تھی, ابے ہم تو سارا دن گھماتے رہتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے. یہ تو ممی ڈیڈی والے بچوں کے لیے ہے. ہم تو بادام توڑ رہے ہیں تو گردن یوں کیا, پورا الٹ جاتے تھے ہم. بادام کے جب درخت سے بادام توڑتے تھے نا پتھر مارنے کے لیے, اور جب ہم چلتے تھے تو کلابازیاں کھا رہے ہوتے تھے. گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, جیسے بچے نہیں اٹھا کے ایک دوسرے پٹک رہے ہوتے, بھاگ رہے ہیں, تکڑ تکڑ دوڑ رہے ہیں. تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا. صبح صبح جو اسمبلی ہوتی ہے نا, اس میں یوں کرو پھر یوں کرو, ہمیں کہا کہ یار مذاق بنایا ہوا یار. تو والے بچے ہیں, ان کی گردن کبھی بھی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے, کبھی یوں, تو ان کو یہ مذاق لگتا ہے یہ سب. لیکن یہ مذاق ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ہلنا جلنا چھوڑ دیا, تو اب ڈاکٹروں نے بھی ورزش بھی لوگوں کے سستی کے لحاظ سے مختلف قسم کے پیکج نکالیں گے. 1 دفعہ یوں کریں, پھر 1 دفعہ یوں کریں, 3 دفعہ ایسے کیا کریں, ٹوٹل کافی, یہ کافی ہے 3 دفعہ دن میں, ورنہ ایسا نہ کوئی گردن ہل جائے. تو اب دیکھو, یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت محدود. اگر کوئی چلتا رہے روزانہ, اس کی واکنگ کی جو صلاحیت ہے بڑھتی چلی جائے گی. ایسا ہی ہے نا, دوڑے گا تو دوڑنے کی صلاحیت بڑھتی, لیکن کیا بڑھتی چلی جائے گی؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ دوڑتے دوڑتے زمین کو گھوم کے پار کر لے, کیا یہ پاسبل ہے؟ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی, ایک وقت کے بعد جا کے اس سے آگے بڑھنا ختم. بھائی اس سے زیادہ آپ اس شعیب اختر کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے آپ دوڑنے میں. اور شعیب اختر بھی ریکارڈ توڑنے کے بعد ٹانگیں بھی توڑوا بیٹھا بیچارہ, یعنی اب تو سنا ہے گھٹنے کام ہی نہیں کر رہے اس کے, واللہ عالم. تو ایک حد تک ہر چیز محدود ہے اور بہت تھوڑی ہے وہ, یعنی اتنی محدود ہے کہ بہت ہی یعنی کمزور ہے انسان. آپ بھاگو گے دوڑو گے 20 منٹ تک کنٹینیو دوڑ سکتے ہو. آپ اپنا اسٹیمنا بڑھاتے ہو, آدھا گھنٹے تک کنٹینیو دوڑو گے, اور اسٹیمنا بڑھاؤ گے, خوراکیں بھی کھاؤ گے, نیند بھی پوری ہوگی, ٹیکے بھی لگا لیے, 1 گھنٹے تک اسپیڈ کے ساتھ دوڑ لو گے نا. ایسے تو فنڈر بہت ہی کم گزرے جو 1 گھنٹے کنٹینیو. ہمارے ایک دوست تھا, یا میرا کیمرہ مین تھا, میں نے اس سے بولا کہ میں نے کہا آج میں 20 منٹ 25 منٹ نا مسلسل جاگنگ کی ہے میں نے بہت تھک گیا تھا, 25 منٹ مسلسل کنٹینیو دوڑتا رہا. تو کہتا ہے میں تو 1 گھنٹہ دوڑا ہوں, 1 گھنٹہ میں دوڑا ہوں. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا بڑا یعنی بڑا اسٹیمنا ہے یار, 1 گھنٹہ کنٹینیو, اچھا خاصا ٹینشن والا. آپ دوڑ کے دکھائیں پتہ چلے گا. میں شاید دوڑ سکتا ہوں گا 1 گھنٹہ, لیکن میں نے یہ ٹرائی کیے نہیں ہے, کیونکہ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالنے کی. تو 1 گھنٹہ کنٹینیو, بہت زیادہ مجھے حیرانگی ہوئی. میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا یار جاگنگ کی بات کر رہا ہوں, واکنگ کی نہیں کہہ رہا, جاگنگ کی ہے.
میں تو نیشنل اس کو ایوارڈ دینے والا تھا, نشان حیدر دلوانے والا تھا اس کو, ابھی تو شہید تو نہیں ہوا خیر. پھر میں نے کہا کیسے دوڑے, تو چلنے لگا. کہہ رہا ایسا دوڑا ہوں. تو مجھے پھر پتا چلا اس بیچارے کو دوڑنے کا اردو میں مطلب یہ چلنے کو, اس کو اردو میں کمزوری ہوگی تو چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے, چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ دوڑ لو گے, 1.5 گھنٹہ, بس یہاں آ کے بڑے بڑے ایتھلیٹ بھی آ کے فیل, بولیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں. پھر ان کو کچھ آرام چاہیے, ہلکا دوڑیں گے, پھر تیز ہوں گے, ایسے ہلکے پھلکے چلتے, اسپیڈ کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے, ممکن نہیں ہے, مر جائے گا. گھٹنے ہی نہیں ہے نا, وہاں سے اسٹیل کے الگ سے گھٹنے ڈلوانے پڑیں گے اس کو, پھیپڑے اس کو کرائے پہ لینے پڑیں گے 4-5 آدمیوں کے. یہ والے پھیپڑے تھک گئے تو بھائی دوسرے لگا, جیسے گاڑی کے ٹائر چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا ریسنگ کار کے, ورنہ پاسبل نہیں ہے نا. تو کتنی گھوڑا اس سے تیز دوڑ لیتا ہے. تو دنیا میں ہی ہمیں مثالیں ملتی ہیں, جانوروں میں بھی, کہ بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے جانوروں میں انسان سے زیادہ رکھ دی ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, آدمی کی نظر کتنی تیز ہو جائے, ایک حد سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتا. کانوں میں سننے کی کتنی طاقت ہو, ایک خاص فریکوینسی سے آگے آواز, یعنی جو لاؤڈلی آواز نہیں سن سکتا, کان پھٹ جائیں گے اس کے, وزن نہیں اٹھا سکتا ایک خاص ویٹ کے بعد جا کے بس. تو دماغ کا کام کیا ہے, سوچنا. تو چاہے وہ سائنسدان کا دماغ ہو, آئنسٹائن کا دماغ ہو, یا بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نیوٹن کا دماغ ہو, وہ سوچے گا ایک خاص حد تک. اب یہ نہیں ہے کہ نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے وہ ایسا سوچنا شروع کر دے کہ ہم سب اس پر ایمان لا کے سجدے کرنا شروع کر دیں اس کو. یہ پاسبل بہت محدود ہے, وہ بہت محدود ہے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ لامحدود سوچ کے مالک ہیں, لامحدود کے مالک نہیں ہوتے, ہم سے تھوڑا زیادہ ذہین ہوتے ہیں, بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار اس ٹاپک کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج ہماری جو یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں اور جو سائنس پڑھ رہے ہیں نا, انہوں نے سائنس کو وہ ویلیو دے دی ہے. ویلیو دینی چاہیے بھائی, ہم تو سائنسی ترقی میں پیچھے ہونے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں, لیکن سائنس کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں وہ جو لامحدود ہے. مذہب کی جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہیں گے سائنس سے پوچھو. بھائی سائنس چپ ہے, وہ نہیں بتا سکتی, یہاں پہ بہت ایک خاص حد تک جا کے سوچ سکتی ہے, وہ بہت تھوڑا سوچتے ہیں. اور ہم جو سائنسدانوں کو بہت ذہین سمجھتے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باڈی بلڈر 100 کلو کا ویٹ اٹھا رہا ہو اور ہم جا کے 2-2 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے ہوں, تو ہم کہیں گے یار یہ بہت پاورفل ہے. لیکن کتنا ہے, 100 سے زیادہ اٹھا لے گا, اس سے ہے یہ بھی پلیٹیں ہی ہے نا, اور کیا کرے گا یہ. تو کچھ لوگ ہم سے 10 گنا زیادہ اچھا سوچ لیتے ہیں, لیکن وہ 10 گنا زیادہ اچھا بھی انتہائی محدود ہوتا ہے. جیسے وہ 100 kg اٹھا لے گا, 100 kg کیا ہے یار, اس سے زیادہ تو بعض جانور اٹھا لیتے ہیں, گھسیٹ لیتے ہیں. بیل کے پیچھے آپ وزن باندھو, زمین میں گاڑ کے کیسا وہ چلا دے گا نا, پورا زمین کو اکھاڑ دے گا. انسان یہ کام نہیں کر سکتا, بیل میں طاقت زیادہ ہے, وہ گھسیٹتا ہوا لے جائے گا. انسان ٹکر مار کے کسی کو یہ اٹھا کے وہاں سے وہاں پھینک سکتا ہے. باڈی بلڈر پھینکتے ہیں لیکن باقاعدہ اٹھاتے ہیں, پہلے اٹھا کے رنگ کے باہر پھینک دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن بیل جب مارتا ہے, میں نے خود ایک انسان کو دیکھا, بیل نے پیچھے ٹکر ماری ہے, وہ ہوا میں اچھلتا ہوا, اور بیل بھی کمزور سا بیل تھا. تو خوب سمجھ لو کہ انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے.